अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। बगल में छुरी मुंह में राम राम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बाद अफगान इंटेलिजेंस भी पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आई है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ने बलूचिस्तान से 6 अफगान इंटेलिजेंस एहलकारों को गिरफ्तार किया है। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार एहलकारों की वीडियो के साथ उन्हें नासर मीडिया के सामने पेश किया। यह भी कहा कि गिरफ्तार एहलकारों ने बलूचिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों का एतराफ भी किया है। एहलकारों ने बताया है कि अब तक वो बलूचिस्तान में 40 अफराद को कत्ल कर चुके हैं, जिनमें से 22 अफराद की टारगेट किलिंग सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में की गई और एक शख्स की टारगेट किलिंग पर अफगान इंटेलिजेंस की जानिब से इन एहलकारों को 2 लाख रुपए से जायद रकम दी जाती थी। अफगान एहलकारों ने यह भी बताया कि किसी भी जगह बम धमाके पर उनको 80,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते थे। एक गिरफ्तार एहलकार ने वीडियो में यह भी इंकशाफ किया है कि उसने पाकिस्तान में 10,000 रुपए में जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया। गिरफ्तार एहलकारों ने अफगानिस्तान के खुफिया इदारे नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के आला हुक्काम से मुलाकातों के बारे में भी इत्तला दी है। हमसाया मुल्क की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की सरपरस्ती करने पर बलूचिस्तान के सूबाई वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने निहायत दुख और अफसोस के साथ ये कहा कि अफगानिस्तान के शहरियों को पाकिस्तान में मेहमान रखा, इज्जत दी, लेकिन पाकिस्तान के साथ अफगान इंटेलिजेंस दुश्मनी कर रही है। सूबाई वजीर दाखिला ने 2 टोक अल्फाज में अफगानिस्तान को बता दिया है कि अब अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान से जाने का वक्त आ गया है। पाक फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने गैर मुल्की नेटवर्क को बेनकाब करने पर सिक्योरिटी इदारों को सराहते हुए ये कहा है कि हम यकजा होकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ देंगे। इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल रहेगा। पैनल में कराची से हमारे साथ मजहर अब्बास, इस्लामाबाद से सलीम साफी, मारवी सरमद और बाबर सत्तार साहब, लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब। पहला सवाल आप सबसे इस तरह से, अफगान और भारतीय एजेंटों की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी, क्या खित्ते के अंदर कशीदगी बढ़ रही है? अगर आप समझते हैं कि सूरत हाल इस तरफ जाएगी तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं, और अगर आप इस बात से इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। मजहर अब्बास साहब। देखिए, बढ़ रही क्या है, अब तो बहुत बढ़ गई है और मेरा ख्याल है ख़तरनाक हद तक सूरत हाल जो है अब ख़राब होती नज़र आ रही है और मुझे लग रहा है कि शायद कुछ बड़े फैसले भी होने जा रहे हैं। देखिए, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है वो अब हुकूमत का मसला नहीं, रियासत का मसला है और ये सारी चीज़ें नज़र ये आ रहा है कि इसको सबोटाज करने के लिए बलूचिस्तान ख़ास तौर पे इसका टारगेट है। और ये जो अब मुल्ला अख्तर मंसूर वाला वाक़या हुआ है, इसने सूरत हाल को और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। आज जो आर्मी चीफ़ का बयान है वो बहुत वाज़े बयान है और वो वाज़े एक तरह से वार्निंग भी है। मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो सरफराज बुगटी साहब का लबो लहजा है उतनी जल्दी आप कोई फ़ैसला कर पाएंगे। लाखों की तादाद में अफ़गान महाजरीन है और मसला ये है कि ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, ये कंसर्न सिंध की भी है, ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा की भी है, फाटा में भी ये सूरत हाल है। तो ये तो फिर आपको एक बड़ा फ़ैसला करना पड़ेगा जिसके लिए शायद मेरा ख्याल है हम इस तरीके से तैयार नहीं है कि आप इस तरह निकाल दें अफ़गान महाजरीन को, ऐसे मुमकिन नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी सतह पे आपने देखना ये है कि आप कर क्या सकते हैं। आपने जो ठीक है अफ़गान इंटेलिजेंस के लोग पकड़े हैं, एक नेटवर्क ब्रेक किया है, वीडियो पे उनके पैगाम भी, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दिया है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जो मुल्ला अख्तर मंसूर वाले वाक़े के फॉल आउट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस हवाले से बड़े सवालात उभरेंगे। पाकिस्तान को इस मसले को जितनी सख्ती से और जितनी तेज़ी से उठाना चाहिए वो हमें लग नहीं रहा। देखिए, अभी तक तो हम इसी में कंफ्यूज हैं कि मुल्ला अख्तर मंसूर की बॉडी हैंड ओवर हुई है या नहीं हुई है। कल वज़ीर दाखिला कुछ कह रहे थे, आज वज़ीर ख़ारजा कुछ कह रहे हैं, तालिबान कह रहे हैं हमने उनकी तदफीन भी कर दी है और वज़ीर ख़ारजा बयान दे रहे हैं कि अभी हमने DNA नहीं किया, लाश हवाले नहीं किया है, कल वज़ीर दाखिला। तो जहाँ ये कन्फ्यूजन हो तो वहाँ लगता ये है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है। हाँ, आर्मी चीफ ने वादे कर दिया और मेरा ख्याल है कल जो अमेरिकन एम्बेसडर से बात हुई है और उसके बाद की सूरत हाल है तो मुझे तो कशीदगी ऑलरेडी उसमें इजाफा हो चुका है। अब तो ये कि इसका फॉल आउट क्या होगा ये हमें देखना है। साफी साहब, कशीदगी में वाकई इजाफा हो चुका है, क्या फॉल आउट देखते हैं? सवाल का जवाब भी दीजिए। जी, मुझे इससे इत्तेफाक है कि कशीदगी बढ़ेगी नहीं बल्कि बढ़ चुकी है और खित्ते में कुछ नए स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी सामने आ गए हैं।
مثلا ایک جو نئی جہت سامنے یہ آئی ہے کہ ایران اور انڈیا پہلے سے تو افغانستان اور پاکستان کے کنٹیکسٹ میں اسٹریٹجک اتحادی تھے ہی، لیکن ایک تو ان کا وہ اتحاد مزید مضبوط ہو گیا ہے، دوسرا اس اتحاد میں امریکہ بھی شامل ہو رہا ہے، اور امریکہ کی سرپرستی بھی لگتا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں ایران، انڈیا اور اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات نہ بنے تو ان چاروں ممالک کا ایک نیا اسٹریٹجک اتحاد پاکستان کے خلاف بن رہا ہے۔ دوسرا، ایران کو ابھی تک ہم دوستوں کی صف میں شمار کر رہے تھے، لیکن ملا اختر منصور کی موت میں جس طرح یا ایران کا رول نظر آتا ہے، اور اس سے پہلے کلبھوشن یادیو کی جس طرح ایران میں وہ رہے تھے، اس سے لگتا ہے کہ اب ایران بنسبت کل کے پاکستان کے حریفوں کی صف میں جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ افغانستان میں جو بہتری کی امید تھی تو لگتا ہے کہ وہ امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں اور معاملہ مکمل انتشار اور افراتفری کی طرف جا رہا ہے، جس کا ظاہری بات ہے سب سے زیادہ اثر پاکستان پہ پڑے گا۔ پھر ایک اور چیز وہ جو ہمارے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے وہ یہ کہ پاکستان میں سول ملٹری کے درمیان بھی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے اس صورتحال میں۔ پھر سویلین کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وزیر داخلہ اور وزیر دفاع بھی ٹاکنگ ٹرم پہ نہیں ہے، مشیر خارجہ اور معاون خصوصی خارجہ وہ بھی ٹاکنگ ٹرم میں نہیں ہے، اور اس کا ابھی یہ جو اختر منصور کے معاملے پہ ہماری حکومت اور ریاست کا جو رسپانس آ رہا ہے اس سے وہ کنفیوژن وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ اگر ہم بلیم گیم کی طرف جائیں، اس حوالے سے افغان حکومت کی جو شکایات ہے وہ سب بے جا نہیں ہیں، بڑی حد تک اس میں بھی وزن ہے کہ افغانستان کی حکومت کے بعض مخالفین کو پاکستان میں یا ان کو پناہ ملتی ہے یا ان سے صرف نظر کی جاتی ہے یا ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور آج وہاں پہ بلوچستان میں جو گرفتاریوں کو شو کیا ہے وہاں کے وزیر داخلہ نے، تو اس سے بھی یہ بالکل واضح ہے کہ افغانستان میں این ڈی ایس کا ایک سیکشن بھی وہ انڈیا کے خفیہ ایجنسی کے ساتھ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نہ پاکستان میں پوری حکومت اور ریاست افغان حکومت کے خلاف ہے، اور نہ پوری افغان حکومت یا افغان عوام پاکستان دشمن ہے۔ اور میں ہمارے دوست ہیں، بھائیوں جیسے ہیں سرفراز بگٹی صاحب، لیکن انہوں نے آج افغان مہاجرین کے بارے میں جو لہجہ استعمال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے الفاظ بھی واپس لینے چاہیے، اس پہ افغانوں سے معذرت بھی کرنی چاہیے۔ سب افغان مہاجرین ایسے ایک جیسے نہیں ہیں، ہم نے اگر ان کی مہمان نوازی کی ہے تو ہم نے خود ان کو موٹیویٹ بھی کیا ہے، کسی زمانے میں ان کو یہاں پہ بلایا ہے۔ ان کے لوگ اگر بعض جرائم میں ملوث ہے تو ہماری ریاست نے ان کے بعض لوگوں کو ٹریننگ بھی دی، بریگیڈیئر یوسف کی کتاب کو پڑھا جائے، ان کو اسلحے بھی دیے، ان کو پرمٹ بھی دیے، اور پاکستان کو ان کے لیے شہر ناپرسان بھی بنا دیا۔ اسی طرح کچھ اور سٹیٹ کے وہ کھیلوں کے نتیجے میں ان لوگوں کے یہ، لیکن یہاں پہ لاکھوں افغان ریفیوجیز، ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں ٹی ٹی پی یا باقی ملیٹنٹ نے کتنی کارروائیاں کی، لیکن افغان طالبان بھی کسی براہ راست پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں رہے۔ افغان ریفیوجیز کو واپس کرنے کا یا پاکستان میں ان کو ریگولرائز کرنے کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کا لہجہ استعمال کر کے یا بغیر کسی پراپر تیاری کے ان کو بھیجنا جو ہے یہ زیادتی ہے۔ اسٹیٹمنٹ کے بیان واپس لینا چاہیے اور معذرت کرنی چاہیے۔ ماروی سرمد صاحبہ، جو صورتحال بن رہی ہے، اب تک دو پینلسٹ نے ہاں کا آپشن لیا، ایجنٹوں کی افغانی اور بھارتی یا پاکستان سے گرفتاریاں کیا واقعی کشیدگی بڑھ چکی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ کشیدگی واقعی بڑھ چکی ہے، اور جو یہ ایجنٹس وغیرہ کا ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو مجھے یاد ہے کہ 2015 میں بھی ضرب عضب شروع ہو چکا تھا، اور بلکہ اپنی تقریباً 1 سال 1.5 سال مکمل کر چکا تھا۔ تو اس وقت بھی ہمیں نہ صرف خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں سے بلکہ گلگت بلتستان سے بھی ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو پکڑا تھا جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ این ڈی ایس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ معاملات کافی پرانے ہیں، اور یہ درست بات ہے کہ اگر ہمارے کچھ ان سے شکایتیں ہیں پاکستان کے اندر ملیٹنسی کو فروغ دینے کے لیے، تو ان کی کچھ شکایتیں بھی بجا ہیں۔ جو ان کے ہاں حملے کرتے ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہیں، بلکہ جس شورا نے ہیبت اللہ
کو مقرر کیا ہے امیر، وہ بھی پاکستان میں ہی بیٹھی، ایسی رپورٹس ہیں. تو ہم نے ایجنٹ تو پکڑ لیے مگر ہم ان کو نہیں پکڑ پائے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے اور باقی دنیا کے لیے بھی سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہیں. خطے کے حوالے سے یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بہرحال، اور ایران کا بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا گٹمو 5 ایک 5 لوگ تھے جن کو برگڈال ایک جو سارجنٹ تھا امریکن فوجی، اس کو انہوں نے اغوا کر لیا تھا. تو اس کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے 5 لوگوں کو کہا تھا کہ ہم چھوڑ دیں گے، آپ ان کو 5 کو چھوڑیں. تو گٹمو سے 5 لوگوں کو چھوڑا گیا تھا جس میں ملا خیر خواہ، ملا نوری وغیرہ تھے. ملا خیر خواہ جو ہے وہ بعد میں ایران گیا تھا اور اس نے، یہ وہی ہے جو ملا رسول کا کے گروپ سے ہے، اور اس نے جا کے ایران سے مدد چاہی تھی اور ایران نے ان کو نہ صرف بلکہ وہ کیا کہتے ہیں دامے درمے سخ نے ان کی مدد بھی کی تھی. اور یہ کافی پرانی بات ہے، اب تو کافی سال ہونے کو آئے. تو پاکستان کے بالکل علم میں تھا، ہمیشہ سے علم میں تھا، امریکہ کے علم میں تھا، افغانوں کے علم میں تھا کہ ایران سے کس طرح کی مدد مل رہی ہے. اب وہ مدد جو ہے اتنا انہوں نے اسٹریٹجک الائنس بنا لیا کہ این ڈی ایس اور را جو ہیں وہ مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ پہلے بھی خبریں تھیں اور اب مزید ان کو تقویت ملتی جا رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سفارتی تعلقات اپنے خاص طور پہ ایران اور افغانستان کے ساتھ بہتر بنانے پڑیں گے، ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ایک آرک آف ایول جو ہے یہ پاکستان کے ارد گرد مضبوط ہوتی چلی جائے گی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کشیدگی جو ہے اس میں پہلے سے اضافہ ہو چکا ہے، اس میں بہت سے اور عوامل ہیں. ایک اس میں امر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے ملکوں میں خون ریزی بپا کر رہی ہیں. ہمارے سامنے 3 ہاں کے جواب 3 پینلسٹ نے لیے ہیں. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو جہاں بات چھوڑی گئی ہے کہ اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بابر ستار صاحب اور نیازی صاحب کا تجزیہ بریک کے بعد. افغان اور بھارتی ایجنٹوں کی بلوچستان سے گرفتاری، کیا خطے کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے؟ 3 جواب اب تک ہاں میں ہمیں ملے ہیں. بابر ستار صاحب، اور اس بات کو بھی کامنٹ کیجئے گا کہ کس طرح سے ایران اور افغانستان کے ساتھ، جنہیں اسلامی برادر ممالک کہا جاتا ہے، ہمارے سفارتی تعلقات یہاں تک پہنچے، کیا بہتری کی جا سکتی ہے؟ عائشہ، جواب تو میرا بھی ہاں میں ہے. دیکھیے، انگریزی کی کہاوت ہے فشنگ ان ٹربلڈ واٹرز. تو اگر آپ کے پاس ٹربلڈ واٹرز ہوں گے تو لوگ وہاں پہ فشنگ کرنے تو آئیں گے. سو سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ انہیں بلیم کریں، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے اس چیز میں کہ دنیا کی بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان میں جنرلی اور بلوچستان میں خاص کر کے سیبوٹاج ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گی. انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کام کرتی ہیں اور آئی ایم شور کہ وہ بلوچستان میں کر رہی ہوں گی. لیکن سوال تو یہی ہے جو پہلے ریز کیا کہ ہم نے اپنے ریجن کو اور اپنی سیکیورٹی کو کیسے ری امیجن کرنا ہے کہ ہم ان حالات سے نکلیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہیں کہ دنیا بڑی ظالم ہے اور ساری کی ساری دنیا ہمارے خلاف کنسپیرسی کر رہی ہے. دوسرا طریقہ سوچنے کا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان جو ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، جو پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے لینڈ روٹس پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، یہاں سے ٹریڈ بھی ہوتا ہے، لوگ بھی بہت سارے یہاں پہ آتے ہیں، ان کی بہت ساری ایلیٹ یہاں سے پڑی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ ملک بھی ہمارے خلاف ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرا ملک ایران، جس طرح ایک ہمارا اسلامک برادر ملک ہے، وہ بھی ہمارے خلاف ہے، اور زیادہ تر ہسٹری ہماری میں وہ ہمارے خلاف ہی رہا ہے مختلف ٹائمز کے اوپر. جو بھی ہم اوپر سے بات کریں OIC باقی کہانی، لیکن وہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے اس طرح سے نہیں رہے جس طرح سے بننے چاہیے. اور پھر ہم اس ساری چیز میں جو بھی ہم ٹریڈ بنا رہے ہیں، سی پیک بنا رہے ہیں، ہم کیا ایسا آربٹراج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے جو ممالک ہیں ان کا بھی انٹرسٹ جنریٹ ہو سکے، بجائے اس کے کہ کوئی مقابلہ ہو کہ وہ 4 بہار ڈیولپ کریں، افغانستان، انڈیا، اور آپ کو اس وقت ایران ایک سائڈ پہ کھڑا نظر آئے اور پاکستان، چائنا آپ کو دوسری سائڈ پہ نظر آئے. ہم کیوں نہیں اس طرح کے لنکیجز ڈیولپ کر سکتے جس کی وجہ سے ہمارا انٹرسٹ اور ان کا انٹرسٹ کا ایک الائنس کریٹ ہو، بجائے اس کے کہ ہم
اپوزٹ سائڈز کے اوپر کھڑے ہوں. تو یہ ہمیں اپنی نیشنل سیکیورٹی اور فورن پالیسی کو ری امیجن کرنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ الائن کیسے ہو سکتے ہیں, ہماری آبادی کہاں جا رہی ہے, ہماری ضروریات کس طرف جائیں گی, ہمارے پانی کے کیا مسائل ہیں, ہمارے ٹریڈ کے کیا ایشوز ہیں. اور یہ ہمیں آج کے لیے نہیں دیکھنا, یہ ہمیں اگلے 15-20 سال کے لیے, 50 سال کے لیے دیکھنا ہے. اور ہمیں اپنا فیوچر ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ایک تنگ نظری سے اپنے آپ کو دیکھیں گے اور اپنے خطے کو دیکھیں گے, ہمارے لیے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. سو مجھے اگین جواب میرا ہاں میں ہے, شک مجھے کوئی نہیں. آپ افغانستان یہ ادھر بلوچستان میں ہی دیکھ لیں. اب ایک بات کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ کچھ پرابلمز ہیں سیکیورٹی کے, ریفیوجیز کو مینج کرنے کی ایک بات ہے. آپ نے ایک اس طرح کا بیان داغ دیا جس سے کے پی کے اور سارے پاکستان کے پشتون آج آپ کے خلاف ہو گئے اسی بات کے اوپر کہ آپ نے ان کی ایتھنک آئیڈینٹی کو للکار دیا. تو یہ ہم یعنی ایز اے نیشن بھی ہم اسی طرح سوچتے ہیں اور ایک جنرلائز بات کر دیتے ہیں. جب کوئی دوسرے ملک میں ٹرمپ بات کرتا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں, اس وقت ہمیں بڑی آگ لگتی ہے. ہم کہتے ہیں جی ٹیررسٹ تو مسلمان ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی نکل آیا ہو یا اپنے آپ کو کہتا ہو, لیکن مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے جنرلی. آپ یہ ڈفرینسیشن کیجئے, لیکن بات کرتے ہوئے ہم ڈفرینسیشن نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کہاں سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا جواب لیں گے, ہاں یا نہیں؟ آرمی چیف کی جانب سے غیر ملکی نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے پر نہ صرف سیکیورٹی اداروں کو سراہا گیا ہے بلکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم یکجان ہو کر اور مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے, دہشت گردی کے ناسور کو ختم کر دیں گے. اس کو بھی کامنٹ کیجئے. اور خود پاکستان کی کہاں کمزوریاں موجود ہیں کہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے؟ عائشہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مستحکم سٹیبل افغانستان جو ہے کا مطلب سٹیبل پاکستان ہے. سٹیبل پاکستان جو ہے یہ وائس ورسا نہیں ہے, لیکن افغانستان اگر سٹیبل نہیں رہتا, اگر وہاں انتشار رہتا ہے, افراتفری رہتی ہے, تو پاکستان جو ہے کبھی سٹیبل نہیں ہو سکے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پکڑے گئے آج لوگ, یہ ابھی نہیں پکڑے گئے. اپریل کے اندر بھی ایک کلبھوشن کے بعد فوراً بعد این ڈی ایس کا ایک آفیسر جو ہے وہ پکڑا گیا تھا. اور یہ جو آپ کا جو سوال ہے, میرا جواب بھی باقی پینلسٹ کی طرح ہاں کے اندر ہے. دیکھیں یہ بہت پرانی کہانی ہے. یہ ایسے نہیں تھا کہ ایک وقت تھا 79-80 کے اندر جب یہاں سے اس طرح کا کرائسس شروع ہوا جس کی ایک کنٹینیوٹی ہے, تو 70 سے 80% ریفیوجی افغانی جو ہے وہ پاکستان کے اندر مہاجرت بن کے اندر پاکستان کے آ گئے تھے. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اس میں پاکستان کو بلیم ہم نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان اٹھ کے آ گیا. پاکستان نے ان کو جیسے مینج کیا, پھر جو کچھ ہوتا رہا اس کے اندر دو رائے ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے تھا, کیا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان نے پچھلے 68 ایئرز میں افغانستان میں انہونی انویسٹمنٹس کی ہیں. ایک ان کی ایمبیسی ہے, 4 ان کے آفیشل جو ہے کونسلیٹس ہیں قندھار, ہرات, مزار شریف اور جلال آباد میں. 8 اس کے علاوہ غیر سرکاری طور پہ جو کونسلیٹ کی طرح اور اس طرح فنکشنل ہیں. اب جو نئی صورتحال آئی ہے اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک جو ہے یکمشت جو ہے وہاں پہ افغان پریزیڈنٹ بھی آ گیا ایران کے اندر, مودی بھی موجود تھا. اب مودی 10 دن کے بعد امریکہ کے اندر امریکہ جا رہا ہے اور وہاں پہ سٹیٹ وزٹ میں نہیں جا رہا, ورکنگ وزٹ پہ جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ساری اسی کنٹینیوٹی ہے. دیکھیں حالات انتہائی گمبھیر ہو چکے ہیں. ہمیں پوزیشن لینی تھی. سی پیک جو ہے ہمارا قصور کیا ہے؟ سی پیک کے اوپر یہ ساری جو چیزیں ہیں بلوچستان کے اندر, جب انہوں نے ملا اختر منصور کا یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے اندر انہوں نے جو چیزیں اچیو کی کہ ہنوئی میں اس وقت پریزیڈنٹ اوباما کو کم از کم 1 ارب نہیں تو 50-60 کروڑ آدمی سن رہا تھا. اور اس کے اندر یہ جب کہا گیا تو پاکستان آپ سے بدنام کرنے کے لیے, بلکہ امبیرس کرنے کے لیے, افغانیوں کو ہمارے سے ایک مزید تناؤ دینے کے لیے اور صورتحال کو بگاڑنے کے لیے آیا. دیکھیں یہ پاکستان کو ہمارے جو ادارے ہیں, حکومت, ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی. اور جو مفتی صاحب نے کہا ہے بالکل غلط کہا ہے. دیکھیں افغان مہاجرین کے بارے میں اس طرح کی زبان کو نہیں استعمال کرنی چاہیے, اور میں بالکل صابری صاحب کے ساتھ باقی پینلسٹ کے ساتھ ہوں کہ ان کو یہ الفاظ واپس لینے چاہیے. لیکن اس سے کرائسس یہ ہے کہ جی ان لوگوں کو ہم نے بنایا پالا. دیکھو کچھ چیزیں تاریخ نے ہمارے حصے میں ڈال دی ہیں.
کہ جب یہ ساری پلیسمنٹ ہوئی ہے تو ہمارا رول تھا، ہم وہاں سے آگے نہیں چڑھا سکتے. چیزیں تاریخ نے حصے میں ڈالی اور اس کو ہم نے سی پیک کو بچانا ہے سارے انتظام کے، اس کو ہی انڈرمائن کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا فکر ہے کہ ابھی انڈیا کے بہت بڑا اینالسٹ ہے، بڑے سلیقے کا اینالسٹ ہے، اس کا نام مجھے ڈاکٹر کلیان رامن، بہت بڑا ان کا ڈیفینس اینالسٹ ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ بھارت کو اب ایک ہی پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کرنا چاہیے، سی پیک کو سیبوٹیج کرنا چاہیے. اور بھارت کے سب سے زیادہ اس وقت ہے. ہمارے سوال کے جواب میں پورے پینلسٹ کی جانب سے ایک ہی جواب دیا گیا ہے، ہاں، اور یہ کشیدگی بڑھ چکی ہے، مزید بڑھ رہی ہے. صورتحال کس طرح سنبھلے گی آنے والے دن، اس بارے میں بتائیں گے. ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسلامی نظریاتی کونسل کے مجوزہ بل پر خواتین کو معاشرے میں کیا درجہ دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں. جانیے پینلسٹ کی رائے اس بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسلامی نظریاتی کونسل ایک بار پھر سرخیوں میں ہے. اب کونسل نے قانون بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لینے کی ٹھان لی ہے. گویا عوام کی منتخب اسمبلیاں قانون بنانے کی یا تو اہل نہیں ہے، یا پھر جس قسم کی قانون سازی وہ 21ویں صدی کے پاکستان میں کرنا چاہتی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے نظریات سے متصادم ہے. مجوزہ بل اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مفتی امداد اللہ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے، جس کی کل 163 دفعات بتائی جا رہی ہیں، جن میں سے چند اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں. تعدیر کے لیے شوہر عورت پر ہلکا تشدد کر سکے گا. عورتوں کے نامحرم افراد کے ساتھ تفریحی دوروں اور آزادانہ میل جول، خاتون نرس سے مردوں کی تیمارداری، آرٹ کے نام پر رقص، موسیقی، مجسمہ سازی کی تعلیم، غیر ملکی مہمانوں کے استقبال میں عورتوں کی شمولیت، پرائمری کے بعد مخلوط تعلیم پر پابندی جیسے نکات شامل ہیں. خاتون نرس سے مردوں کی تیمارداری پر پابندی ہوگی. اگر ایسا ہے تو پھر تمام نرسنگ سکولوں کو بند اور اسپتالوں کی نرسوں کو گھر بھیجنا ہوگا. کیا ایسا ممکن ہے؟ پرائمری کے بعد مخلوط تعلیم پر پابندی ہوگی. کیا جدید دور میں یہ ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اس مجوزہ بل میں کچھ اچھے نکات بھی شامل ہے، لیکن سوال یہ نہایت ہی اہم ہے کہ شوہر کو بیوی پر تشدد کی اجازت بذات خود پدر شاہی معاشرے میں تشدد کو ہوا دینے کے مترادف نہیں ہے. یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بل لانے کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے. کیا خبروں میں رہنا مقصود ہے یا پھر سیاست زدہ ادارے کو بچانے کی ایک کوشش ہے؟ اسی معاملے پر پینل سے سوال رکھیں گے. سوال اس طرح سے ہے: اسلامی نظریاتی کا مجوزہ بل کیا معاشرے میں خواتین کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کے مترادف ہے؟ اگر پینل سمجھتا ہے کہ نکات اس طرح کی بات کر رہی ہیں یا یہ صورتحال تجویز کر رہی ہیں تو ہاں کے آپشن کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور اگر پینل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تو نہیں کا آپشن لے گا. بابر ستار صاحب، سب سے پہلے آپ. عائشہ، میرا خیال ہے کہ دوسرے درجے کا شہری رکھنے کی کوشش ہے. ہم اس مسئلے پہ کئی دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں پچھلے مہینوں میں، جب سے ویمن پروٹیکشن بل آیا، اور ہم یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اسلامک آئیڈیالوجی کی جو کونسل ہے یہ شاید اپنا مقصد اب کھو بیٹھی ہے، اپنی ریلیونس بھی کھو بیٹھی ہے، اور ہم اس کے اوپر جتنی گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو بھی شاید اضافی ہے. یہ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے، اور شاید ان کی مہربانی ہے کہ یہ بار بار اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ عام سمجھ اور فہم رکھنے والے لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اس کی کیوں ضرورت ہے، یہ ابھی تک کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے. دیکھیے، بڑی سمپل بات یہ ہے کہ یہ نظر یہ آتا ہے کہ یہ لوگ آج کی ریالٹیز، جس طرف دنیا جا رہی ہے یا جس طرح سے معاشرے کی تشکیل ہونی ہے، اس سے یہ بالکل کٹے ہوئے ہیں. یہ ٹائم لگتا ہے کہ ٹائم مشین میں بیٹھ کے 1500 سال پہلے جانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جو آج کے دور میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ معاشرے کے مسائل ہی مختلف ہیں. 200 ملین کا ملک ہے، اس میں آدھی آبادی کو آپ اگر irrelevant کر دیں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں چلا سکتے، آپ اس مسائل کو نہیں حل کر سکتے، آپ اس کی اکانومی کو نہیں رن کر سکتے، آپ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے. بالکل بنیادی باتیں. یہ ٹائم زون میں جا کے گھڑی کے ہاتھ کو پیچھے لے جانے کی کوشش یہ تو کامیاب نہیں ہو پائے گی. دوسری بات یہ کہ آپ نے آگے کی طرف دیکھنا ہے، اور آگے کی طرف دیکھنے میں آپ کو جو آج کے مسائل ہیں اسے آپ کیسے حل کریں گے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ خوف ہے انہیں، اور اس خوف میں کہ تبدیلی تو آئے گی اور آپ کو کیا اس تبدیلی کے ساتھ چلنا ہے یا بند باندھ کے اسے روکنے کی. تو یہ ایک
اسلام کے نام پہ بند باندھ کے اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں رک سکے گا اور میرا خیال ہے کہ اس ادارے کو اب ہمیں تبدیل کرنا ہے اور ہمیں یہ بڑی سیریسلی ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آنی ہے اور اسے ختم کرنا چاہیے. ٹھیک، ہاں میں جواب دے رہے ہیں بابر ستار صاحب. نیازی صاحب، کیا ملک کی 50% آبادی کو باندھ کر ایک طرف رکھ کر اس ملک کی اکانومی کو اور اس ملک کو چلایا جا سکتا ہے؟ اس بات کو کامنٹ کیجئے اور سوال کا جواب بھی دیجئے. میرا خیال ہے عائشہ آپ نے ایک زیادتی کی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی اتنی دفعات ہیں، ان میں سے چند چیزیں آپ نے بتائی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ وہ کانٹینشس ایشو ہو یا آپ کی ڈیبیٹ کو وہ اچھے طریقے سے آگے چلا سکیں، اور پھر آپ نے ایک بڑے برسبیل تذکرہ کہہ دیا کہ بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوں گی یا ہیں. آپ بتا دیں اچھی بات. نہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ آئین پاکستان جو ہے. سر میں ایک منٹ ایکسٹرا دوں گی، آپ اچھی باتیں یہاں پہ. نہیں، میں آپ بات سنیں، بات کرنے دینا. عائشہ صاحب کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں نا، آرٹیکل آپ کا آئین پاکستان یہ کہتا ہے، اس کے پریمبلز کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو بھی کوئی قانون قرآن و سنت کے برخلاف نہیں بنایا جا سکے گا. آرٹیکل 228, 229, 230, 230, 231 وہ تشکیل دیتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی، اس کے فنکشنز کی، اس کی ساری جزویات کی، اور بتاتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے. اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ گائے بگائے ہر وقت یہ سفارشات دیتی رہے گی. اب جب آپ نے اس کو پرکھنا ہے کہ آیا انہوں نے یہ سفارشات صحیح دیا یا غلط دیا ہے، تو اس کا کرائٹیریا بھی یہی ہے کہ وہ دیکھیں گے قرآن و سنت کے مطابق دیا یا نہیں دی. اس طرح ہم ہوا کے اندر اگر میں تیر چلانا شروع کر دوں اور یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ جو ہے سفارشات جو ہے یہ چونکہ میرے مزاج کے برخلاف جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ جو ہے آپ اس کے اوپر پورے اسلام کو ڈسکس کریں. آپ بتائیں کہ یہ قرآن کے اندر فرض قرآن کہتا ہے کہ میں نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے. اس کا میرے ایک اپنا انداز ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے عورت اور مرد کو ایک طریقے سے اس کے اندر سے پیدا کیا، برابری کے اصول پیدا کیا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں جس ملک کے اندر مرد جو ہے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو کیسے آپ عورتوں کو پابند کر سکتے ہیں کہ جی وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار کے یا اسلام کے وہ اصول کریں جس میں مرد تو نہ کر رہے ہو لیکن عورتیں اس کے مطابق ہو جائیں. لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو چیز ہے کہ یعنی کہ پورا پاکستان کا پورا پیراڈائم کہ 1948 کی قرارداد مقاصد یہی کونسل ساتھ تھی، 54 کا کانسٹیٹیوشن بنا یہی کونسل ساتھ تھی، 56 کا کانسٹیٹیوشن بنا یہی کونسل ساتھ تھی، 62 کا کانسٹیٹیوشن بنا یہی کونسل ساتھ تھی. نام فرق تھے. لیگل فریم ورک آرڈر جائیہ خان کا بنا یہی کونسل ساتھ تھی. 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا یہی کونسل تشکیل پائی اور اس کے اندر اس کے سارا پورا نظام موجود ہے. اب ایک چیز ہے کہ جس میں ملک کے اندر آپ رائے عامہ کو ایسے کراس کر دیں کہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے جو آپ سوچ رہی ہیں کہ یہ کر دیا، سیکنڈ ریٹ سٹیزن بنا دیا. دیکھیں ایسی باتیں ہوتی ہیں نا کرنے سے یہ نہ ہو کہ کوئی آپ ایسی بات کریں جس سے آپ بہت سارے لوگوں کے کوئی تکلیف پہنچا دیں یا دکھ پہنچا دیں. نہیں، میں کہتا ہوں آپ کا سوال ہی غلط ہے. آپ یہ سوال ہی غلط ہے. میں اس میں کوئی پوزیشن نہیں لیتا ہوں کیونکہ یہ سوال ہے ہی نہیں کہ جی سیکنڈ ریٹ سٹی بنایا جا رہا ہے، جی ان کو سفارشات دی ہیں، ان کو کسی نے ایویلویٹ نہیں کیا، اس کو ایویلویٹ ہونا ہے، اس کو پرکھنا ہے کہ جس کرائٹیریا کے اوپر قرآن و سنت کے اوپر وہ سفارشات مرتب ہونی تھی تو اس کو چیک کرنے والے وہی لوگ ہوں گے. بابر ستار صاحب کہتے ہیں مترادف نہیں بلکہ بنا کے رکھا گیا ہے، دوسرے درجے کا شہری رکھا گیا جا رہا ہے، پہلے سے ہی موجود ہے. ماروی سربت صاحبہ آپ کا جواب چاہوں گی، ساتھ اس بات پر کامنٹ بھی کہ کیا مرد اس معاشرے میں تمام کام اسلام کے مطابق کرتے ہیں؟ پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے ایک صحیح اسلامی زندگی گزار رہا ہے ہر مرد؟ دوسرا اس بات کو کامنٹ کیجئے گا، اسلام صرف عورت پر ہر ضابطہ لگاتا ہے اور ہر قانون بناتا ہے، یہ کاؤنسل اسی لیے بنی کہ صرف عورت کو بتائے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بہت شکریہ عائشہ. دیکھیں یہ ایک تو یہ مس کنسپشن جو ہوتی ہے نا، ہر ایک کا اپنا ایک پرسنل انٹرپریٹیشن ہے قرآن کے بارے میں، اور جنہوں نے نہیں بھی پڑھا ہوا وہ بھی ہر چیز کو قرآن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اب انہوں نے یہ فرمایا جی عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ مجھے اس قرآن کی آیت کا نمبر بتا دیں یا سورت بتا دیں کس سورت میں انہوں نے پڑھا. انہوں نے نہیں پڑھا، صرف سنا ہے، کیونکہ یہ سٹوری تو قرآن کی سٹوری ہے نہیں. قرآن کی سٹوری تو ہے ہی الگ، یہ بائبل کی سٹوری ہے. قرآن نے تو کہا ہم نے پانی کے ایک قطرے سے عورت اور مرد دونوں کو پیدا کیا. تو بات یہ کہ ہم اپنا اسلام ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ جو آپ نے دوسرے درجے کا شہری، بالکل دوسرے درجے کا شہری انہوں نے بنا کے رکھ دیا ہے. اب تک جو ہے ان کی جتنی بھی ریکمنڈیشنز آئی ہیں، ایک تو عورت ان کے حواسوں کے اوپر سوار ہے، عورت سے باہر نکل کر یہ کوئی ایک انہوں نے میٹنگ نہیں کی جس سے عورت کو ڈسکس نہ کیا ہو. وہ ان کے دماغوں کے اوپر سوار ہے. کبھی ڈی این اے ریپ کا ڈی این اے کا ایویڈنس قبول نہیں کرتے، کبھی کہتے ہیں بچی کے ساتھ بیاہ کر لو، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں مار لو. مطلب یہ ہے کہ یہ اس ادارے کو انہوں نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اگر آپ نے وہی والا سارے کا سارا اسلام
بیان ہی اسی طرح سے کرنا ہے بغیر کسی مجتہد کے سے رائے لیے ہوئے, بغیر کسی اسلامک اسکالر سے. یہ کہاں کے اسلامک اسکالر ہیں؟ JUIF سے یہ زرداری صاحب نے ہمارے سر پہ منڈ دی ہیں کہ پولیٹیشنز کو اٹھا کے انہوں نے کر دیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آف ہائیسٹ آرڈر ہے یہ, کہ وہ جماعت جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ہے اس کے لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اندر, اور اس میں کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 15 سال کا ایٹ لیسٹ, یہ میرے پاس موجود ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہہ رہا ہے ایٹ لیسٹ 15 سال کا تجربہ ہونا چاہیے ریسرچ اور اسکالرلی ورک کا. کہاں ہے شیرانی صاحب کا اسکالرلی ورک اسلام کے اوپر؟ یہ مجتہد ہیں, یہ اجتہاد کر کے ہمیں دیں گے. یہ تو کل کہہ دیں گے کہ لونڈیاں بھی رکھو, تو کیا نیازی صاحب رکھیں گے لونڈیاں؟ مطلب کہ یہ عجیب بات آپ لوگ کر رہے ہیں. اور کون سی اچھی بات انہوں نے کی؟ چند کی اچھی باتیں. مثلا انہوں نے اس میں لکھا ہے قرآن سے شادی کو منع کر دیں گے. مثلا انہوں نے لکھا ہے فورسڈ کنورژنز کو بند کر دیں گے, 3 سال کی قید ہوگی. مثلا ان میں لکھا ہے کہ ونی اور سوارا جو ہے وہ ختم کر دیں گے. مثلا اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ ابارشن کو انہوں نے تقریباً ریکگنائز کیا ہے کہ 120 دن کا اگر پریگننسی ہوگی تو اس کو ابارٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد قتل تصور کیا جائے گا. تو بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, ان کو چھیڑنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. ان کے جو فنکشنز ہیں کانسٹیٹیوشن میں, اسی کتاب کے اندر آپ ان کے فنکشنز پڑھیے, اس کے اندر لکھا ہے یہ صرف ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اور کیا ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے مسلمانوں کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق, قرآن کے متعین کردہ اصولوں کے مطابق گزاریں. تو کیا یہ انکریج کر رہے ہیں یہ باتیں کر کے؟ میں معافی چاہتی ہوں اس کاؤنسل کو, تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اس کاؤنسل کا کوئی کام نہیں ہے. ہمارے پاس ادارے موجود ہیں جو اپنی مذہب اور اپنی کلچر کے مطابق فیصلہ کرنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ہمارے پاس وفاقی شرعی عدالت بھی موجود ہے, ہمارے پاس سپریم کورٹ موجود ہے, اور ہمارے پاس پارلیمان موجود ہے. تو ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ ہمیں یہ اٹھا کے 4 لفظ پڑھ نہیں سکتے اور ہمیں اٹھا کے اسلام سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے یہ میں اس کے شدید خلاف ہوں اور اس کو کوئی حق نہیں ہے. جواب اور وہ جو میں کہہ رہی تھی کہ چند اچھی باتیں اس کے اندر موجود ہیں وہ ماروی سرمد صاحبہ نے خود اپنے گفتگو میں کہہ دی, اور وہی 3-4 پوائنٹس تھے جو کہ اس کے بہتر پوائنٹس کہے جا سکتے ہیں. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے پہلے بتا دوں 2 ہاں میں جواب آئے ہیں, آپ نے کوئی آپشن نہیں لیا. واپس آئیں گے تو مظہر صاحب اور صافی صاحب کا تجزیہ. اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا مجوزہ بل کیا معاشرے میں خواتین کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کے مترادف ہے, ہاں یا نہیں؟ سلیم صافی صاحب. عائشہ, پہلے اس پروگرام میں ہم یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ یہ کونسل چونکہ مچھروں کو چان رہا ہے اور اونٹوں کو نگل رہا ہے, اس لیے اس کی افادیت نہیں ہے. جو اس ملک کے مسائل ہے, خودکش حملوں پہ رائے دینی چاہیے, جہاد کے تصور پہ دینی چاہیے, فرد اور ریاست کے تعلق پہ دینی چاہیے, وہ تو یہ کام نہیں کر رہا. تو جب ہم اس کے خاتمے کا مطالبہ کر چکے ہیں, اس کو ایک بیکار ادارہ قرار دے چکے ہیں, تو میرے خیال میں میرا پر اخلاقی جواز نہیں ہے کہ میں اس کی کسی اقدام پہ رائے دے دوں. اور دیکھیں, ایک ہمارے جمہوریت پسندوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ مارشل لا ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے دور میں تو اس میں ڈاکٹر خالد مسعود جیسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اور اب ان جمہوری حکمرانوں نے آ کے وہ سیاسی رشوت کے طور پر اس ادارے کو, کسی میں ایک پارٹی کی, کسی میں دوسرے فرقے کی نمائندگی ہے, تو میں تو اس لیے اس پہ رائے نہیں دیتا. میں نے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے خواتین کو دوسرے درجے کا شہری بنائے گی یا نہیں بنائے گی, اور میں نہ عالم ہوں, یہ علماء کا کام ہے, نہ ماہر قانون ہوں. ماہر قانون بابر ستار صاحب انہوں نے اپنی رائے دے دی, پارلیمنٹ میں جائے گی, جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کر لیں, ان کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے. مظہر عباس صاحب. دیکھیے, جس طرح صافی صاحب نے کہا, میں بھی اپنے آپ کو اس پہ کوالیفائی نہیں سمجھتا کہ اس پہ رائے دوں, لیکن بنیادی طور پہ ایک تو مجھے یہ تعجب ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں خواتین کی نمائندگی کیوں نہیں ہے. کیا آپ کے پاس ایسی خواتین مذہبی اسکالرز نہیں ہیں کہ جو اپنی رائے دے سکیں, جو اس پر اس کونسل کے ممبر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے, یہ جس طرح سلیم صافی صاحب نے کہا, مولانا شیرانی کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے. اس کو اگر آپ نے برقرار رکھنا ہے تو ریکانسٹیٹیوٹ کریں, آپ اس میں اسکالرز لے کر آئیں. یہ بالکل اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر یا پولیٹیکل ایگریمنٹس کے تحت نہیں بنائی جائے, بلکہ آپ پارلیمنٹ میں جب ان کی اس چیز پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں اس پہ طے ہونا چاہیے, لیڈر آف دی اپوزیشن اور حکمراں جماعت کو مل بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے. دیکھیے, یہ سینسٹیو معاملات ہیں. اس طرح کامنٹ کرنا جیسے اس ملک میں صرف خواتین ہی جو ہے وہ ان کے پر پابندی لگانا ہی درست ہے, مردوں پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جائے. تو میرا